2 सालों के अंदर कम से कम मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं। 8 फरवरी के इंतखाबात ने इमरान खान को यह साबित कर दिया है, मुज़ाकरात करने वाला जब किसी मेज पे जाएगा तो इमरान खान को क्या ऑफर करेगा। अदालतों को आज़ाद करना बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप अपने बनाए हुए घर को उजाड़ दें। इमरान खान को ये ऑफर की जा सकती है। 1970 के आज़ादाना इंतखाबात के बाद ये तय कर लिया गया था, उस वक़्त अगर मान लिया जाता तो शायद मशरक़ी पाकिस्तान भी हमारे साथ होता। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुतक़द्दिम हज़रात, इमरान खान साहब को जेल में गए तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। इस दौरान बेशुमार उतार चढ़ाव आए जिसका मैं इस वक्त जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक बात जो थी कि आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, कल मुज़ाकरात हो रहे हैं, इससे मुज़ाकरात हो रहे हैं, उससे मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं इससे मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, मैं इससे मुज़ाकरात नहीं करना चाहता हूँ, कौन होता है जो उनसे मुज़ाकरात करे। ये सारी बातें, ये खारिज खबरें जो हैं वो हम सुनते रहे। लेकिन इन 2 सालों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अवामिल के बाद कम से कम मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं, और मेरे साथ हो सकता है कि बेशुमार लोग इस नतीजे पर पहुंचे हों कि इमरान खान से मुज़ाकरात करने के लिए कोई एजेंडा तय ही नहीं किया जा सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान को देने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के बाद शायद कुछ नहीं है, जबकि उसके बदले में इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदरा क़ुव्वतों को बहुत कुछ दे सकता है। यही वजह है कि मुज़ाकरात किसी जगह पर या किसी रास्ते पर पहली मंजिल ही तय नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि गुज़श्ता 76 साल की तारीख के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ पाकिस्तान की सियासत पर बीता है, उसने एक तसव्वुर बना दिया हुआ है कि किस तरीके से मुज़ाकरात होने हैं, कैसे लोगों को देर बार करना है, किस तरह उनसे उनके इक़्तिदार या उनका तसव्वुर छीनना है, और कैसे उनको हमने अपने ज़ेरे दाम करना है। पाकिस्तान अभी बिल्कुल नया बना था, यानी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की आंखें बंद हुए सिर्फ 6-7 माह हुए थे, तो असेंबली में जनवरी 1949 में एक एक्ट आएगा, पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स डिसक्वालिफिकेशन एक्ट। ये था प्रोडा। यानी आप अंदाज़ा करें कि जब पाकिस्तान के पास अपनी मईशत चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे, हालत हमारे दफ्तरों की ये थी कि उसके अंदर कॉमन पिन नहीं होती थी, और किसी चपरासी को सहरा में भेजा जाता था कि वो झाड़ियों में से कांटे जो थे वो उखाड़ के ले आए ताकि हम अपनी फ़ाइल का जो है बंदोबस्त कर सकें, उसको अरेंज कर सकें। तनख्वाहें देने के लिए नवाब ऑफ बहावलपुर ने अपने ख़जाने में से पैसे दिए थे। पाकिस्तान को दिल्ली में जो उसका ख़जाने की रकम थी वो नहीं मिली थी, लेकिन सियासतदानों के करप्शन को पकड़ने के लिए उनकी और उनको ज़ेरे दाम करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट आ गया था। किसी ब्यूरोक्रेसी के बारे में, किसी और दूसरे अदारे के बारे में ये एक्ट नहीं आया। हालांकि करप्शन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन बड़ी देर के बाद आई है। पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेटिक करप्शन जो थी ये बहुत अरसे से थी। यही वजह है कि 1959 में कॉर्नेलियस जो रिपोर्ट है जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर लिखी थी, उसने कहा था, गॉन आर द डेज व्हेन CSPs वर ऑनेस्ट। गुजर गए वो दिन जो कि CSP जो थे वो ईमानदार होते थे, और उन्होंने केसेस रेफर किए थे, एंटी करप्शन के केसेस जो हैं कौन कौन से किस बड़े बड़े आला किस्म के अफसर के ऊपर दर्ज किए गए, लेकिन उनको फिर बड़े आराम से ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये एक्ट जो था पास किया गया, और इसके तहत वफादारियाँ बदलने का, बदलवाने का ज़बरदस्त सिलसिला शुरू हुआ। कभी इसको, कभी इसको, कभी उसको, कभी इसको, और इसी तरह पाकिस्तान के आइन के उस प्रोसेस को डिले किया गया। यही वजह है कि ग़ुलाम मोहम्मद ने 1954 में एक ब्यूरोक्रेट जो कि बाद में सियासतदान बन गया था, बुनियादी तौर पर एक इकनॉमिक सर्विसेज का आदमी था, वो बाद में बन गया था, फिर गवर्नर जनरल लग गया था, उसने असेंबली तोड़ दी। और असेंबली तोड़ने के लिए उसने कहा कि मुल्क को दरपेश सियासी बहरान पर गौर करने के बाद गवर्नर जनरल नहायत अफसोस के साथ इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दस्तूर सार निज़ाम नाकाम हो गया है, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान भर में हंगामी हालत का ऐलान करने का फ़ैसला किया है, और मौजूदा दस्तूर साज असम्बली अवाम के एतमाद से महरूम हो चुकी है और अब अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकती।
اس کے بعد، اور یہ اسمبلی توڑنے کے لیے خود نہیں، انہوں نے پاکستان کے ایک بہت بڑے جرنلسٹ، اس وقت وہ تھے سلیری صاحب، زیڈ سلیری صاحب، ان کو بھیجا۔ پاکستان کے ایک بہت باعزت قسم کے سیاستدان حسین شہید سہروردی کے پاس، اس وقت سوئٹزرلینڈ میں بیمار تھے، علاج کرا رہے تھے، کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، تم اس کی حمایت کرتے رہنا۔ اور یوں یہ ایک جرنلسٹ اور ان سیاستدانوں کا جو گٹھ جوڑ ہے، یہ پاکستان کی اس تاریخ کے اندر رہا کہ بدنام کس کو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ سب کا سب گٹھ جوڑ جو ہے یہ پاکستان بننے سے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، کہ مقتدر قوتیں جو تھیں سیاستدانوں کو بدنام کرتی تھیں اور سیاستدانوں پر مقدمے بناتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اقتدار کی راستہ ہموار کرتی تھیں، اور جرنلسٹ جو تھے وہ ان کے ساتھ ان کا مکمل طور پہ ساتھ دیتے تھے۔ میں یہاں ایک بڑا مزدار آپ کے سامنے قصہ رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ قصہ جو ہے یہ 13 مئی 1949 کا ہے۔ جس جگہ لاہور میں پینوراما سینٹر ہے، اس جگہ پر ایک اخبار نکلتا تھا، سول اینڈ ملٹری گزٹ۔ اس اخبار کے ایک زمانے میں روڈیارڈ کپلنگ بھی ایڈیٹر ہوا کرتے تھے۔ روڈیارڈ کپلنگ وہ ہیں کہ جن کا وہ کمز ناول ہے، جس سے وہ اس وقت جو توپ ہے اس کی NCA کے سامنے، لاہور کے سامنے، پنجاب یونیورسٹی کے سامنے، اس کو کمز گن کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی ماحول کے اندر انہوں نے وہ ناول تحریر کیا۔ تو اس کے اوپر ایک انہوں نے اعتراض لگایا کہ اس نے یہ جو کشمیر کی جنگ ہوئی ہے، اس نے اس کے اندر رپورٹنگ کچھ غلط کی ہے، اور یہ انہوں نے رپورٹنگ یہ کی ہے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے یہ آپس میں بیٹھ گئے ہیں اور یہ کشمیر کا کچھ سودا ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سول اینڈ ملٹری گزٹ جو تھی، چونکہ وہ سارے کے سارے اس کے جو جرنلسٹ تھے وہ زیادہ تر پاکستان سے باہر سے، کوئی UK کا تھا کوئی، تو اس کو پابندی لگانا ضروری تھی کیونکہ ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے نوٹس دیا، تو انہوں نے وہ اس کی ایک معذرت نامہ بھی اگلے دن شائع کر دیا۔ لیکن جس طرح آج پورے ملک کے اندر تمام جرنلسٹ اور تمام بڑے بڑے چینل اور تمام اخبارات متحد ہو گئے ہیں کہ فلاں بندے کو ہم نے ٹی وی میں نہیں لینا، فلاں کو نہیں لینا، فلاں کی آواز بند کرنی ہے، اس طرح سول اینڈ ملٹری گزٹ جو تھا اس کے خلاف بھی متحد ہوئے، اور آپ اندازہ کریں کہ ایک مشترکہ اداریہ لکھا گیا، اور یہ تمام ایڈیٹر جو تھے یہ پاکستان ٹائمز کے دفتر میں جمع ہوئے، اور 3 لوگ تھے جنہوں نے یہ میٹنگ کی۔ الطاف حسین، یہ ڈان کے ایڈیٹر ہوتے تھے، حمید نظامی صحافت کا بہت بڑا نام، اور فیض احمد فیض جو کہ پاکستان ٹائم کے ایڈیٹر تھے۔ ان ساروں نے مل کر ایک مشترکہ اداریہ لکھا کہ یہ جو غدار قسم کی صحافت ہے اس کو ختم کیا جائے، اور وہ اداریہ ایک ہی اداریہ اردو انگریزی میں لکھا گیا، اور پھر اس کا ترجمہ کیا گیا اور اس ترجمے کو چھاپا گیا۔ یہ مولوی محمد سعید تھے جو پاکستان ٹائم کے نیوز ایڈیٹر تھے، جنہوں نے اشاریہ رکھا۔ اب میں نام پڑھتا جاتا ہوں کہ جنہوں نے اس اداریے کے اندر دستخط کیے تھے، اور وہ اس وقت ایڈیٹر تھے۔ ڈان الطاف حسین تھا، پھر ڈان گجراتی میں نور محمد جمال نور نعمن صاحب، ڈان اردو فضل احمد صدیقی صاحب، جنگ میر خلیل الرحمان صاحب، انجام عمر فاروقی صاحب، سندھ ابزرورز پیر علی محمد راشدی صاحب، الوحید سندھی عبدالغفور ستائی صاحب، پاکستان ٹائمز فیض احمد فیض صاحب، نوائے وقت حمید نظامی صاحب، امروز چراغ حسن اسد صاحب، ذمہ دار مولانا ظفر علی خان کے بیٹے اختر علی خان صاحب، سفینہ وقار امبالی صاحب، انقلاب غلام رسول مہر عبد المجید سالک صاحب، اور غالب میر محمد نور احمد صاحب، اور مغرب پاکستان خلیل احمد، جدید نظام امین الدین سارا صاحب۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے انہوں نے اداریہ لکھا، اور اگلے دن بوریا بستر گول کر دیا گیا۔ یہ کوئی نئی رسم نہیں ہے، یہ رسم آج بھی صحافت میں تو کامیاب ہے۔ صحافت میں یہ کامیاب اس لیے ہوئی کہ آج چینلز جو تھے ان کے مالکان جو تھے ان کو بلایا گیا بڑے آرام سے، وہ سارے کے سارے سرمایہ دار لوگ تھے، ان کو آفر کرنے کے لیے بہت کچھ تھا حکومت کے پاس، کہ ہم تمہارے کالجوں پہ پابندی نہیں لگائیں گے، ہم تمہاری گھی ملیں نہیں بند کریں گے، ہم تمہارے شوگر ملیں نہیں بند کریں گے، ہم تمہارے دوسرے اتنے سارے جو کاروبار ہیں ان پر کوئی کسی قسم کی غلط نگاہ نہیں ڈالیں گے، بس تم یہ کرو کہ اب تم وفادارائے حکومت کے ساتھ ہو جاؤ اور باقی لوگوں کا ذکر کرنا بند کر دو۔ اور ایک اور بات بھی ہے، مستقل ہم تمہیں اشتہارات دیتے رہیں گے۔ لیکن سیاستدانوں کے ساتھ بھی یہی تھا کہ اس وقت بھی 1949 میں یہ سیاستدان جو تھے یہ یوں چلتے پھرتے رہے، اور آپ کو میں نے بتایا کہ حسین شہید سہروردی جیسا سیاستدان جو تھا اس نے اسمبلی توڑنے کی
حمایت کر دی اور کہا کہ یہ آئین بنانے کے لیے تھی اور یہ آئین چونکہ نہیں بن سکا اس لیے یہ اپنی یوٹیلٹی کھو چکی ہے۔ اس کے بعد صوبائی اسمبلیز کے انتخابات ہوئے، وہ ایک لمبی کہانی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن حکومت کے پاس آفرز کرنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انتخابات ہوئے صوبائی اسمبلی کے 1954 کے اندر، تو اس کے بعد ایک ریپبلکن پارٹی بنائی گئی، اور اس ریپبلکن پارٹی نے پھر اپنی جگہوں پہ چیزیں جیتی، جن کے مقابلے میں مشرقی پاکستان میں جگتو فرنٹ کی حکومت بنی تھی، اور مولانا ابوالقاسم فضل الحق جنہوں نے یہاں قرارداد لاہور میں ایک قرارداد پیش کی تھی، اور ساتھ ایک حمایتی کے طور پہ بنگال سے آئے تھے، انہوں نے حکومت قائم کر لی تھی، اور اس کی حکومت ختم کرنے کے لیے واشنگٹن پوسٹ سے ان کا ایک انٹرویو کروایا گیا، جس میں غلط بیانی سے کام کیا گیا، کہا گیا، لکھا گیا کہ یہ شخص جو ہے یہ بنگال کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے، اور ان کی صرف 3 ماہ کے اندر حکومت توڑ دی گئی، جس میں اندر شیخ مجیب بھی شامل تھا، اور کہا گیا کہ یہ جو ہے یہ غدار ہے، اور سکندر مرزا کو وہاں لگا دیا گیا۔ اور اس شخص نے وہاں پر کھڑے ہو کے پہلی دفعہ بیان دیا تھا کہ میری حکومت امریکہ کے کہنے پر بدلی گئی۔ دوسری تبدیلی اس وقت آئی جب ایوب خان نے 27 اکتوبر کو، پہلے تو 7 اکتوبر کو ماشاء اللہ لگا، اور اس کے بعد اب ماشاء اللہ کی زبان میں آپ کو میں جو پڑھ کے سنایا گیا تھا 7 اکتوبر کو جو اعلان تھا سکندر مرزا کا، جنہوں نے مل کے لگایا تھا کہ پچھلے 2 سال سے میں گہری تشویش کے ساتھ مشاہدہ کر رہا ہوں کہ اقتدار کے لیے بے تحاشا رسہ کشی جاری ہے، بدعنوانیاں ہیں، سادہ نیک اور محب وطن رب انتظام سے بے شرمی کے ساتھ ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، شائستگی کا فقدان ہے، اور اسلام کو سیاسی مقاصد کا اعلی کار بنایا جا رہا ہے۔ فقط چند قابل قدر لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں، لیکن ایسے لوگ چونکہ اقلیت میں ہیں اس لیے وہ ملک کے معاملات میں اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ یہ چند لوگ وہ تھے جو پھر ایوب خان کی کیبنٹ کے اندر آ گئے تھے، اور وہ سیاستدان تھے کہ جن کے پاس حکومت کو آفر کرنے کے لیے بہت کچھ تھا، اس لیے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے دوسرے تیسرے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے وہاں آ گئے تھے۔ پھر 10 سال کی حکومت رہی، اور پھر اسی حکومت کو جو کہ فوج کی حکومت تھی اس کو نااہل قرار دینے کے لیے یحییٰ خان نے ماشاءاللہ لگایا، اور اس کی تقریر بھی سننے والی تھی کہ یہ حکومت امن امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، معاشی حالات بہت خراب ہیں، کرپشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور میں اس کو ایوب خان کا اقتدار جب ختم ہو گیا ہم مانتا ہوں۔ اس وقت بھی یہی صورتحال تھی، اور اس وقت کے سیاستدانوں کو آفر کرنے کے لیے ایک لولی پاپ تھی کہ ہم آپ کو الیکشن کروا دیں گے، لیکن ایوب خان جب برسر آیا تھا تو اس نے تمام سیاستدانوں پر ایک قانون بنایا تھا ایبڈو کا۔ آپ ایبڈو کہتے ہیں الیکٹیو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر۔ اس کے تحت 98 سیاستدان جو تھے وہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے دیا تھا کہ ہمارے کرپشن کے کیسز مت کھولو، آپ ایسا کرو کہ ہم کچھ دنوں کے لیے جو پابندی لگاتے ہیں ہم سیاست سے کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ چونکہ ان کے پاس یہ سارا کچھ موجود تھا، اگرچہ کہ وہ کرپشن کے بارے میں قدرت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس نے بڑے بڑے اس سے جو تھے جو کرپشن کے جو فائلیں تھیں ان میں سے کرپشن کی چھوٹی چھوٹی چوئیاں برآمد ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ایک چیز موجود تھی تو اس لیے انہوں نے اس کے اوپر کمپرومائز کر دیا۔ بہت بہت بڑے بڑے نام تھے اس کے اندر، سردار عبد النشتر تھے، خواجہ خیر الدین تھے، اس کے بعد اپنا چودھری محمد علی تھے، اور سہروردی تھے، سب لوگ تھے اس کے اندر، اور یہ ایبڈو کے اس کے اندر آ گئے تھے۔ پھر 64 کا ہوا، اس کے وقت بھی آفر کرنے کو بہت کچھ تھا ان کے پاس۔ اس کے بعد کی کہانی لمبی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی طرف جو ہے تھا اس وقت جب ایوب خان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت قائم ہوئی تو ذوالفقار علی بھٹو کو بھی آفر بہت تھے۔ مشرقی پاکستان کے بعد اس کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا تھا، صدر لگایا گیا تھا، اور اس کو وہ تمام تر قوتیں اور طاقتیں عطا کی گئی تھیں کہ جو کسی بھی شخص کو نہیں ملتے تھے۔ اس نے آتے ہی 13 جرنیلوں کو ختم کیا تھا۔ اس نے گل حسن جیسے خود ہینڈ پک جرنیل کو نوکری سے نکال دیا تھا اور اپنے منظور نظر ٹیکا خان کو لگایا تھا۔ اس نے اپنے دور کے اندر 2 جگہ پہ مشرقی اس میں بلوچستان کے اندر خاص طور پہ دونوں حکومتوں کو ختم کیا تھا۔ ایک حکومت کو ختم کیا، دوسری نے استعفیٰ دے دیا اور 4 سال تک آرمی ایکشن کیا۔ پھر اس کی حکومت جب گئی تو اس کی حکومت
کے بعد اس کی پارٹی کو آفر کرنے کے لیے بہت کچھ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مل جائیں، اور ٹوٹل ساری کی ساری پارٹی جو تھی تتر بتر کر دی گئی۔ ایون اس وقت بے نظیر کو آفر کرنے کے لیے بھی بہت کچھ تھا، اس کو جلا وطنی کی آفر کی گئی، وہ جلا وطن ہو گئی۔ پھر اس کے بعد 1984 میں اس کو واپس 86 میں اس کو واپس بلایا، 6 اپریل کو وہ آئی تھی، اس کو واپس بلایا گیا، اس کو مکمل آزادی کے ساتھ گھومنے کی اجازت دی گئی، اور وہ ہر جگہ جلسے کرتی تھی، اس کے پاس بھی ان کو آفر تھی بہت کچھ۔ 1988 میں جب بے نظیر بھٹو نے ضیاء الحق کے جانے کے بعد جب الیکشن لڑا اور وہ جیتی، تو تب بھی مقتدرہ قوتوں کے پاس اسے دینے کے لیے بہت کچھ تھا، اور اس کو بھی کمپرومائز کرنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ اسے کہا گیا کہ ہم تمہیں اقتدار دیتے ہیں اور ہم کوئی اس میں اندر مسئلہ نہیں پیدا کریں گے، بس تم ایسا کرو کہ 2 سیٹیں جو ہماری جو ہیں وزارت میں ہماری ہونی چاہیے کنٹینیوٹی کے لیے، صاحبزادہ یعقوب علی خان اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو تھے وہ وی اے جعفری، ایک وزیر خارجہ اور ایک وزیر خزانہ، اور تم اس طرح چلتے رہو۔ پھر اس کے بعد اس کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، نواز شریف کو جب لایا گیا تو نواز شریف جب دوبارہ آیا تو پھر اس کو بہت کچھ تھا اس کے لیے، پھر یہاں تک کہ نواز شریف کو جس وقت یہاں سے نکالا گیا ہے 1999 کے اندر، تو نواز شریف کے ساتھ بھی ایک کمپرومائز کرنے کے لیے مقتدر کے پاس بہت کچھ تھا۔ جیل سے تمہیں نکالتے ہیں، کیسز تمہارے ختم ہو جائیں، مزے سے مکہ مدینہ کی ہواؤں کے اندر زندگی گزارو، اور پھر 10 سال کے بعد واپس آ جائیں۔ اور پھر اس دوران وہ پیپلز پارٹی جو ثور زرداری کی وجہ سے متون ہو چکی ہوئی تھی، مشرف نے سمجھ لیا تھا کہ اب یہ واپس نہیں آ سکتے، ان کے پاس بھی ان کو بھی دینے کے لیے بہت کچھ تھا، اس لیے یہ دونوں پارٹیاں میثاق جمہوریت دستخط کر رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی دبئی میں جنرل کیانی جو تھے وہ این آر او پر باقاعدہ مذاکرات کر رہے تھے، اور اس کے دینے کے لیے بہت کچھ تھا۔ کیسز ختم کر دیتے ہیں، واپس آئیں، الیکشن لڑیں، آگے چلیں۔ یہ قصہ ایسا ہے کہ یہ تمام لوگ جتنے بھی تھے یہ بنیادی طور پر سیاست کو سیاست کے طور پہ لیتے تھے، اسی لیے وہ اپنی پارٹی کو بھی محفوظ رکھنا چاہتے تھے اور اپنی سیاسی مستقبل کو بھی داؤ پہ نہیں لگانا چاہتے تھے۔ ان میں سے اکثریت ایسی تھی جو سمجھتی تھی کہ خاندانی سیاست جو ہے وہ ان کے رگ و پے میں سرایت کرنی جانی چاہیے، اور ان کا آئندہ آنے والی نسلوں کا تحفظ کرنا چاہیے۔ 1920 میں جب پہلے الیکشنز ہوئے تھے تو جس جگہ پہ انگریز نے کانسٹیچوئنسی بنائی تھی ان کو الیکٹیبل کہتے ہیں آج بھی، اور ان کے خاندان میں ان کے بچے ان کے بچے ان کے بچے آج بھی چلے آ رہے ہیں۔ نثار علی خان کا اگر دادا تھا، یا فیروز قانون کا باپ تھا، یا اکبر بگٹی کا دادا تھا، یا اس کے ساتھ ساتھ الپیالس تھے، یا ان کے بعد تالپرس تھے، یہ جتنے بھی لوگ تھے، یہ ٹوانے تھے، یہ سارے کے سارے مدتوں 1920 سے لے کے 1970، بلکہ ایون 1977 اور 88 کے انتخابات میں بھی ان کے بچے جو تھے یہ مختلف پارٹیوں میں آتے رہے، اور یوں ان کے مفادات کے تحفظ جو ہے یہ اس کی آفر جو تھی یہ اسٹیبلشمنٹ دے سکتی تھی، یہ ان کو دی جاتی رہی، اور وہ اسی بنیاد پر کبھی یہ پارٹی بدلتے رہے، کبھی یہ پارٹی بدلتے رہے، اور اگر کوئی ان کا لیڈر قید ہوتا تو وہ ایک مفاد کے تحت سمجھوتا کر کے باہر آ جاتا، اور اس کو لگتا کہ آج 2-3 سال کڑے ہیں، اس کے بعد میں آئندہ حکومت میں آ جاؤں گا۔ لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا کسی بھی سیاسی پارٹی کے پاس کوئی آفر نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کے نزدیک اس وقت جو بات جسے کہتے ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ دوبارہ وزیر اعظم بننے کی خواہش جو ہے وہ اگر اس کے پاس ہوگی بھی تو شاید وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتا۔ عمران خان کے پورے کیریئر کو اگر دیکھا جائے تو عمران خان ایک نوجوان کرکٹر کے طور پر ابھرا، اور اس کے بعد اس نے ورلڈ کپ حاصل کیا، اور آج تک سے کہتے ہیں سبتس بر جرید عالم دوام وا، آج کرکٹ کی اس کے ساتھ مہر ہے۔ کوئی آئندہ کئی سالوں کے بعد کوئی آئے گا تو اس ریکارڈ کو بیٹ کرتے ہوئے پاکستان کو ورلڈ کپ دلا دے گا۔ عمران خان اس کے بعد ایک ویلفیئر کی زندگی، یعنی سماجی کارکن کی زندگی گزارنے لگا، اور آج اس کا جو وہ ہے شوکت خانم ہے، وہ ایک ایگزامپل کے طور پہ دنیا میں جو ہے وہ سیلف سسٹینیبل قسم کا ایک باڈی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، نہ ملکی صورت ہے۔ پھر وہ سیاست میں آ گیا۔ سیاست میں بھی سب سے معراج جو ہوتی ہے وہ آپ کی وزیر اعظم کی کرسی ہوتی ہے۔
اب اس کرسی کے لیے آپ کو اگر آپ ایک دفعہ اس سے گزر جائیں تو آپ کی ٹیمپٹیشن ختم ہو جاتی ہے، آپ وہ وقت، اور پھر 70 سال کی عمر میں ٹیمپٹیشن ویسے بھی نہیں رہتی۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو یہ آفر کی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب، ہم آپ کی پارٹی جو ہے اس کو قائم اور دائم رکھیں گے، اور اگر آپ چاہیں گے تو ہم آپ کی پارٹی کے اندر جتنے لوگوں کو بھی، جو بھی اس وقت پرندے ادھر ادھر اڑ رہے ہیں، سب آپ کے درخت پہ لا کے بٹھا دیں گے۔ لیکن عمران خان کے لیے شاید وہ بھی اب اس اہمیت کے قابل نہیں رہ گیا۔ 8 فروری کے انتخابات نے عمران خان کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ پرندے چلے بھی جائیں تو نئے پرندے اس کے درخت پر آ کے بیٹھیں گے۔ یہ دوسری آفر بھی عمران خان کو نہیں دی جا سکتی، جہاں کیونکہ اس کا اندازہ ہے کہ یہ آفر جو ہے اس کے پھر سوال کا باعث بن سکتی ہے۔ تیسری آفر یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو بزنس امپائر ہے، ہم اس کا تحفظ کریں گے، آپ کی شوگر ملوں کا تحفظ کریں گے، آپ کے باہر جتنے بھی جائیدادیں بنی ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم سوال نہیں کریں گے، آپ کے یہاں جو اس وقت زبردست قسم کی، شاندار قسم کی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں ان کے بارے میں عمران خان کو یہ آفر بھی نہیں کی جا سکتی۔ صرف آخری یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے خاندان کا تحفظ کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیا جائے، یا ان کو آئندہ پارٹی کے اندر ایک کوئی عہدہ دیا جائے، یا ان کو ان کی کوئی کردار کو بلند کیا جائے، تو ہم اس کے لیے بھی آپ کو آفر کرتے ہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں تو آپ اس کی جگہ کسی اور کو لے آئیں۔ یہاں تک کہ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے لیے تو وہ صورتحال بھی نہیں ہے کہ جو پہلے باقی حکمرانوں کے درمیان ہوا کرتی تھی، جیسے اپنے فلپین کے اندر اکینو تھا تو اس کی بیوی آ گئی، یا بندرا نائکے تھا تو اس کی بیٹی آ گئی، حسینہ واجد، شیخ مجیب گیا تو حسینہ واجد آ گئی، نصرت بھٹو نے جلوس نکالے، پھر اس کا بے نظیر آ گئی۔ عمران خان کے اس وقت جو ہے اس کے کسی میں وہ پوٹینشل نظر نہیں آتا کہ جو اس طرح اس کے ساتھ چل پڑے۔ آخری جو سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی مستقبل کے لیے، اس کی اولاد اور اس کے لیے اس کو محفوظ کچھ جائیداد چھوڑنی ہو، سب کچھ، وہ بھی عمران خان کے بچوں کے حوالے سے، رشتہ داروں سے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی۔ یوں مذاکرات کرنے والا جب کسی میز پہ جائے گا تو عمران خان کو کیا آفر کرے گا؟ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کو آفر نہیں کی جا سکتی۔ اس کے مقابلے میں اس کی ڈیمانڈز ایسی ہیں جو ان سے پورا کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کے کیسز کو عدالتوں کے اندر لے جایا جائے اور عدالتیں آزادانہ طور پر اس کو فیصلہ کریں۔ عدالتوں کو آزاد کرنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے بنائے ہوئے گھر کو اجاڑ دیں۔ اگر عدالتیں آزاد ہو جائیں تو یہ سب چیزیں ان کو بھی معلوم ہے، یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتی ہیں۔ دوسری اس کی چیز یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرائے جائیں۔ 1970 کے آزادانہ انتخابات کے بعد یہ طے کر لیا گیا تھا کہ اب آزادانہ منصفانہ انتخاب نہیں کرائے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سارے لوگوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس ملک کا وزیر اعظم شیخ مجیب بن رہا تھا کہ جس کے بارے میں لوگ سوچ نہیں سکتے تھے۔ اس کے 6 نکات کو پوری دنیا کے اندر ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ یہ بالکل علیحدگی کی سازش ہے، لیکن آج 18ویں ترمیم جو ہے ان 6 نکات سے بھی زیادہ صوبائی خود مختاری کے اوپر ہے۔ اس وقت اگر مان لیا جاتا تو شاید مشرقی پاکستان بھی ہمارے ساتھ ہوتا۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جس کے اندر عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکمران ہو یا کوئی ہو، اس کو کچھ آفر نہیں کر سکتے، کیونکہ جسے کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں اس کے لیے غیر اہم ہو چکے ہوئے۔ 2 سال کی قید کی رہائی جو ہے وہ آخری ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں، لیکن اس رہائی کو بدلے اگر آپ کچھ نہیں دے رہے اس کو تو پھر وہ رہائی نہیں چاہے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ جو مشہور شعر ہے، اتنے مانوس صیاد سے ہو گئے اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے، یہ دنیا کے اندر قید و بند کی صورتوں کے معاملے میں یہ اصول ہے کہ آپ ایک کنڈیشن ہو جاتی ہے اور ایک شروع حصے میں آپ مذاکرات کر لیں تو کر لیں، اس کے بعد آپ قیدی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری رہائی جو ہے یہ تمہیں بہت بڑی آفر کی جا رہی ہے، جبکہ عمران خان اس کے مقابلے میں بہت بڑی آفر کہہ سکتا ہے، اور وہ آفر یہ ہے کہ پاکستان میں میرے ساتھ مل کے آؤ
اور رول آف لا قائم کرتے ہیں، پاکستان میں ایک ایسے عدالتی نظام کو قائم کرتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی شخص سول جج سے لے کے چیف جسٹس پاکستان کو سیاسی طور پر مجبور نہ کرے کہ وہ غلط فیصلہ کرے. وہ یہ نہ کہے کہ تم پاناما بناؤ، وہ یہ نہ کہے کہ تم اپنا اسد زرداری کا سر محل کا کیس بناؤ، وہ یہ نہ کہے کہ تم عمران خان کا کیس بناؤ. کیونکہ جب آپ ان کو مجبور کر کے یہ کہتے ہیں تو پھر وہ چھوٹے سے چھوٹے معاملات پہ بھی وہ بددیانتیاں کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کی بات مان لی تو پھر ہم قاتل سے بھی پیسے لیں گے، چور سے بھی پیسے لیں گے، ڈاکو سے بھی پیسے. عمران خان آپ کو ساتھ مل کے آپ کو ایک ملکی استحکام کی فضا پیدا کر سکتا ہے، بلوچستان سے لے کے آخر سے بہت کچھ آفر کر سکتا ہے. عمران خان آپ کے لیے آپ کے ساتھ مل کے آپ کے ہاں ایک آزادانہ اور شاندار انتخاب کی داغ بیل ڈال سکتا ہے جو اس ملک کے اندر آگے چل کر آپ کو اچھے فیصلوں کے لیے آپ کی راہ ہموار کرے. بہت کچھ ہے. اگر آپ عمران خان کے پاس جا کے اس سے کچھ لینے جائیں، عمران خان کے پاس آپ کچھ دینے جائیں گے تو آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، اور اگر آپ اس سے کچھ لینا نہیں چاہیں گے تو آپ خالی ہاتھ واپس آئیں گے، اور یہ خالی ہاتھ میرے مستقبل کے لیے بہت خطرناک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.